अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और 2021 शुरू हो चुका, आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले चंद दिनों में बहुत से नए दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की राय भी मुझे मिल रही है। और दोस्तों, आज इस कॉलम में मैं जिक्र करूंगी पाकिस्तान की वादी हुंजा का। वादी हुंजा वो वादी है जहाँ से कुछ ही दूर फिर को हिमालय के पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी कि मैं इसी का वादी हुंजा का क्यों जिक्र कर रही हूँ, जबकि पाकिस्तान के तो शिमाली इलाका जात में तमाम इलाके ऐसे हैं कि आप जिधर भी निकल जाइए तो यूं लगता है जैसे कुदरत की सन्नाई है। और आप बुलंद बाला पहाड़ देखें, सरसब्ज शादाब वादियाँ देखें, पहाड़ों से उबलते हुए फूटते हुए चश्मे देखें और लहलहाते हुए दरख्त देखें। हर जानिब बहुत ही एक कुदरती हुस्न जो है बिखरा पड़ा है। जैसे कि एक क्लासिकी शायर और मरसिया निगार मीर अनीस ने कहा था कि हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूं कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊंगी कि सन 89 में यानी 79 में मैं लोक विरसे की एक रिसर्च टीम, तहकीकी टीम के साथ वाबस्ता थी। और उसके साथ मैंने इन शिमाली इलाकों का बहुत दूर दूर तक सफ़र किया है। यानी मैं कालाम की जो सबसे ऊंची चोटी है उतरोट तक, वहाँ तक गई हूँ। इतने ये इलाके महफूज थे कि हम लोग बाहर कैंप लगाकर सोया करते थे, कभी किसी होटल वगैरह में भी नहीं ठहरते थे, लेकिन बहुत महफूज सब जगह थी। लेकिन 80 में फिर ये हुआ कि जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग में मुलविस हो गया तो जाहिर है कि मुल्क के जो हालात हैं, सिक्योरिटी के हालात, वो बहुत मकदूश होते चले गए। बल्कि 80 के अशरे में तो सियाहत की बाकायदा हौसला शिकनी की गई। और 90 में तो आप लोग जानते ही हैं कि जब दहशत गर्दी मुल्क में बढ़ गई तो फिर सियाहत तो क्या उसको फ़रोग दिया जाता, बल्कि फिर जो है वो जिहादी उन लोगों की सियाहत शुरू हो गई, वो लोग इधर आना शुरू हो गए। तो वो सनत जो फ़रोग पा सकती थी वो नहीं पा सकी। लेकिन गुज़श्ता 2-2.5 बरसों से, जब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत आई है और वो अब इक़्तिदार में आए हैं, तो उन्होंने शिमाली इलाकों की सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। वो अपनी अक्सर तकारीर में इसका ज़िक्र करते हैं कि ये इलाके खूबसूरत हैं, यहाँ सयाहों को आना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, बहुत खुश आइंद है कि वो सियाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए ज़मीन पर अमली इक़दामात भी करने होंगे। और इन 2-2.5 बरस के दौरान ऐसे क्या इक़दामात हुए हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और इसीलिए मैंने हुंजा का आपसे ज़िक्र किया कि यूके के एक जवां साल नौजवान, उन्होंने हाल ही में इसका हुंजा वादी का दौरा किया है। इससे पहले कि उनसे बात करें, उनके ये हुंजा के दौरे के कुछ क्लिप्स आपको दिखाती हूँ। तो अभी रूम से निकलने के बाद स्ट्रेट अवे हमारा व्यू ये है। अताबाद के बारे में सुना तो हमने बहुत है कि बहुत खूबसूरत है। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं ना, तब जाके हमें पता चला कि एक्चुअल सीन क्या है। तो आइए बाकी तफसील उनसे ही पूछते हैं। तो शहबाज, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका वेला ब्लॉग है, यही तो इसका मतलब क्या है? ये वो पंजाबी वाला वेला है बिल्कुल, मतलब क्या वही वाला वो ये वही वाला वेला है। कहानी इसकी बड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल समरी करके आपको बताता हूँ कि मैंने इनिशियली शुरू किया था, मैं ब्लॉग्स लिखता था, मैं मूवी रिव्यूज वगैरह करता था। वो क्या हुआ कि मैंने यूनिवर्सिटी के बाद एक नौकरी शुरू की। मुझे बहुत मतलब बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं थी, तो वो मैंने छोड़ दी बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू। एक दिन मैं उठा, मैंने कहा कि ये नहीं होना मुझसे, मैंने छोड़ दिया वो काम। फिर तो आपको पता है फिर टाइम लगता है दूसरी नौकरी में। तो उन दिनों में मैं वेला था, तो मैं अच्छा, तब लिख रहा था, तो तो मैं तब ये ब्लॉग लिखता था। अच्छा,
تو اس کے بعد جب میں نے ویڈیوز شروع کی تو پھر میں نے کہا وہی نام رکھ لیتے ہیں اب. اچھا. تو شہباز ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ہنزا میں کہاں کہاں گئے؟ ہمارا ٹرپ بہت چھوٹا تھا ہنزا میں، کیونکہ بیسکلی سیزن کا آخری کچھ دن کہہ دیں وہ تھا، اور بابوسر ٹاپ جو راستہ ہے وہ بند ہونے لگا تھا کیونکہ برف باری ہونی تھی. تو ہمارا ٹرپ بڑا چھوٹا رہا، تو اس کی وجہ سے ہم نے تقریباً ہم چلے تو ہر جگہ گئے لیکن زیادہ ٹائم کہیں نہیں گزارا ہم نے. تو ہم گئے ہنزا، انیشلی ہم گئے پہلے کریم آباد، وہاں پہ رکے، وہ ساری وہاں کی مارکیٹ وغیرہ دیکھی. پھر ہم عطا آباد گئے، وہاں پہ ایک رات رکے. وہاں سے ہم پھر پسو گئے، اور پسو بیسکلی لاسٹ اسٹاپ تھا ہمارا، اور وہاں سے پھر ہم واپس ہو گئے اسلام آباد. تو مینلی ہم نے 3 ایریاز دیکھے تھے، وہ تھا کریم آباد، عطا آباد اور پسو. تو یہ تو کافی علاقے آپ نے کور کر لیے. تو یہ بتائیے کہ ہنزا کا ہی انتخاب کیوں کیا آپ نے جانے کے لیے؟ کیونکہ شمالی علاقہ جات جو پاکستان کے ہیں وہاں تو جو ہے خوبصورتی بکھری پڑی ہے ہر طرف، تو ہنزا ہی کیوں؟ بے شک بے شک، میرا ایکچولی پلان، آپ کو تو جیسے پتہ ہی یہاں مطلب پوری دنیا میں کووڈ چل رہا ہے، تو ٹریولنگ تو ویسے ہی ذرا کم ہوئی ہے، نہ کرنی اتنی زیادہ چاہیے. لیکن ہنزا میں آٹم ہنزا کا بہت زیادہ مشہور ہے. وہاں کے جو کلرز جو آٹم کے آتے ہیں وہ ہنزا کے بہت زیادہ مشہور ہیں. تو جب میں ادھر ہی تھا تو میرے کزنز، وہ آپس میں، میرا کزن پلان کر رہا تھا، اس نے خود جانا تھا. تو اس نے مجھے بس کال کر کے کہا کہ اب جو بھی ہو جائے آپ نے آنا ہے، مطلب آپ ٹریول وغیرہ کر رہے ہو لیکن ہنزا آپ نے نہیں دیکھا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو بس اسی کی وجہ سے پھر میں آیا ہوں، میں ادھر ہنزا گیا، اور اسپیشلی بس آٹم دیکھنے کے لیے وہاں. تو جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا؟ بالکل، اس سے بہت زیادہ، جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے بہت زیادہ تھا. مطلب وہاں کی خوبصورتی، اگر آپ ولاگ یہ دیکھ لیں یا آپ کوئی تصویریں دیکھ لیں، بالکل بھی انصاف نہیں ہوتا، بالکل بھی. اچھا. جو پہاڑ آپ کے سامنے جب آتے ہیں وہ انسان ہوش اڑ جاتے ہیں بننے کے. تو یہ بتائیے شہباز کہ آپ نے ہنزا جانے سے پہلے یو کے کی ٹریول ایڈوائزری دیکھی تھی؟ اس میں تو یہ سب علاقے جو ہیں وہ، وہاں کی سیکیورٹی بڑی مخدوش ہے، وہاں غیر ضروری سفر کرنے کے لیے، بلکہ ضروری سفر کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے. تو یہ سوچا تھا وہ کچھ جانے سے پہلے؟ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ٹرنڈ بلائنڈ آئے، تو میں نے انسنی کر دی وہ بات. میں اچھا. نے کہا کہ کوئی تھوڑا تو رسک بنتا ہے، تھوڑا سا تو رسک بنتا ہے اب. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے جب سے وزیر اعظم عمران خان آئے ہیں، انہوں نے بڑا زور دیا ہے اس بات پر کہ ہمارے شمالی علاقے بہت خوبصورت ہیں اور ہمیں یہاں سیاحت کو فروغ دینا ہے، ڈیولپ کرنا ہے. تو وہ 2-2.5 سال سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بالکل ایک عام شہری کے حساب سے وہاں گئے تھے. تو عملی طور پر آپ نے وہاں کوئی ایسے اقدامات دیکھے کہ ہاں وہاں اب سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے؟ جی، سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان میں جنرلی اگر آپ جائیں، شاید آپ کو زیادہ انسیف بڑے شہروں میں فیل ہو، اگر ہو، لیکن جب آپ ناردرن ایریاز کی طرف جائیں تو وہاں پر تو بہت امن، وہاں کے لوگ، وہاں کی مطلب ہر کچھ ڈسٹینس بعد وہاں پہ چیک پوسٹ وغیرہ ہیں، تو آپ بہت سیکیور فیل کرتے ہو ناردرن ایریاز میں. اگر آپ کمپیئر کریں اس کو کراچی، اسلام آباد، لاہور سے، تو میرے خیال میں اگر ہم کوئی بھی کامنٹ اس وقت کریں تو میرے خیال میں وہ علاقے زیادہ سیف لگتے ہیں اس وقت. جو حالات ہیں اور جس طرح کی آپ جانتی ہیں کہ شدت پسندی نے کس طرح سے ملک کو، اور دہشت گردی نے ملک کو بالکل ہی اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے پچھلے 15-20 سال میں، تو اس کے حساب سے وہ ظاہر ہے کہ وہ چیز آپ کو عام سڑکوں پہ تو، مقامی لوگ تو ظاہر ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن جو دوسرے حالات ہیں جن کی وجہ سے خوف ہے، وہ آپ کو لگا کہ وہ اب نہیں ہے؟ جی بالکل، مجھے لگا کہ وہ جو ایک فیئر ہوتا تھا وہ اب بہت کم ہو رہا ہے، بہت کم ہے. وہاں پر آپ کافی سیکیور فیل کرتے ہیں، اور مطلب پولیس ایکسیٹرا ہر وقت پریزنٹ ہوتی ہے، اور اتنے مطلب کہ پریزنس ان کی اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ ان چیک سب کچھ رکھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، میں نے وہاں پر میں نے اپنا ڈرون اڑایا، تو میں نے ڈرون شاید
30 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے لیے کہہ دیں اڑایا تو وہاں سے ایک ہوٹل کی میرے خیال میں مینجمنٹ کوئی آ گئے تو سیکیورٹی کے لحاظ سے انہوں نے مجھے وہ ڈرون کو واپس اتارنے کو کہہ دیا کہ سیکیورٹی ہماری یہ الاؤ نہیں کرتی ہے اس ایریا کی. تو اسی سے آپ کو سینس مطلب ایک سینس ملتا ہے کہ کتنی وہاں پہ سیکیورٹی بھی ٹائٹ ہے. اور ان جنرل وہاں پر وہ ایک فیلنگ ہوا کرتی کیونکہ جب یہ شدت پسندی اپنے پیک پر تھی تو میں اس وقت پاکستان میں کافی ٹائم میں نے اسپینڈ کیا ہوا تھا اسلام آباد وغیرہ میں, تو کافی وہ ایک سینس آف فیئر ہمارے اندر ہوا کرتا تھا. لیکن وہ سینس آف فیئر اب مجھے ایٹ لیسٹ فیل نہیں ہوا, نظر نہیں آیا کچھ بھی وہاں پر. تو میں تو بالکل ریکمینڈ کروں گا کہ وہاں پہ جانا بھی چاہیے, اور ایسے کوئی فیئر یا سیکیورٹی کی کوئی ٹینشن جو ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہے. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ تو بڑا خوش آئند ہے. عطا آباد جھیل کا آپ نے ذکر کیا. عطا آباد جھیل تو ایک قدرت کا تحفہ ہے, گو کہ وہاں کی آبادی کو وہاں سے ہٹنا پڑا اور کچھ وہاں پہ کچھ جانی نقصان بھی ہوا. اب کیا صورتحال ہے؟ وہ جھیل بالکل جیسے 10 سال پہلے وہ وہاں پر ایک دم سے کیا گلیشیئر وہاں پر آیا اور وہ جھیل بن گیا. تو اب وہاں کیا صورتحال ہے؟ آبادی وہاں کی ہو گئی سیٹ اطراف میں اور وہ جھیل اسی طرح موجود ہے؟ بالکل, جھیل تو اسی طرح موجود ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ جھیل کے آس پاس وہ پراپرٹی, کمرشل پراپرٹی بن گئی ہے, وہاں پر ہوٹلز بن رہے ہیں. اسپیشلی ایک ہوٹل وہاں پہ بنا ہے تو وہ ایک چین, کافی بڑا چین ہے, انہوں نے وہاں پر اپنا ایک ہوٹل بنایا ہے, ریزورٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو وہاں پر فیسلٹیز بڑی میسر ہیں اور انکریز ہو رہا ہے یہ سب کچھ, ہوٹلز وغیرہ وہاں پر انکریز ہو رہے ہیں. وہاں پر جیٹ اسکیئنگ, ایسے بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی اب ہیں. تو مطلب ٹورسٹ کو بڑا کیٹر کیا گیا ہے ادھر, اور اس کے نیچرل کیا کہتے ہیں نظارے کو پریزرو کیا ہوا ہے. اچھا, تو وہاں بوٹنگ وغیرہ, کشتی رانی وغیرہ جی ہے جھیل میں, ہو رہی ہے؟ بالکل بالکل. ہو رہی ہے, اچھا چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور جو آپ نے وہاں پر جب آپ مختلف جگہوں پر گئے تو آپ نے کھانا بہت خاص جگہوں پر کھایا, یا آپ چاہ رہے تھے کہ جو مقامی وہاں کی فوڈ ہے کھانا وہ کھائیں؟ تو کیسا لگا؟ کچھ ایسی جگہوں پر گئے آپ؟ ہاں جی, کھانا ہم نے تقریباً ہر جگہ ہی ٹرائی کیا ہے, چائے وغیرہ پی ہر جگہ. میں چائے کا بہت شوقین ہوں, تو میں ہر کچھ منٹ بعد, گھنٹے بعد میں چائے ضرور پیتا ہوں. تو چائے بڑی ٹرائی کی, کھانے ہم نے وہاں سارے ٹرائی کیے. وہاں پر ہاں, جو لوگ اگر آپ فاسٹ فوڈ وغیرہ پسند کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا, ورنہ سب کچھ وہاں پر دستیاب ہے. اور شہباز, میں یہ باہر کے لوگوں کو, اس کے سیاحوں کے حساب سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی دیکھے, جو ظاہر ہے جو سیاح ہیں یا آپ بھی ظاہر ہے, ان کو ایک نیٹ اینڈ کلین اچھے قسم کے وہ جو ہیں واش رومز وہ ضرور چاہیے ہوتے ہیں نا, جب آپ اتنی چائے وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں تو وہ ضرور چاہیے ہوتے ہیں. اس کا کیا انتظام ہے وہاں پر؟ پبلک ٹوائلٹس تو اتنے مجھے نظر نہیں آئے, کیونکہ دیکھیں ٹورزم یہاں پر, ٹورزم کا کتنا ہی وقت ہوا ہے ابھی, کیونکہ ابھی عمران خان نے اس ٹورزم کی طرف رجحان بڑھایا ہوا ہے, ہم ساروں کا انٹرنیشنلی پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. تو ابھی میرے خیال میں وہ جگہ, اور پاکستان جنرلی اتنا ٹورزم کے لیے میچور نہیں ہے, لیکن ہم صحیح راستے بنے ادھر اس وقت. تو آپ کو شاید ہر جگہ وہ نہ ملے, لیکن اگر ڈھونڈا جائے تو ضرور ملتا ہے. وہاں پر اگر آپ ہوٹلز لے لیں یا کوئی بھی ریسٹورینٹس, ہوٹلز, ریسٹورینٹس ایکسیکٹرا, یہ سب کچھ وہاں پر ہیں. ذرا کم ہے شاید ابھی, لیکن ہیں ضرور. تو آپ کمفرٹیبلی, اگر آپ اچھا پلان کریں اپنا ٹرپ, تو آپ کمفرٹیبلی وہاں پر رہ سکتے ہیں. اچھا, تو شہباز, آپ یہاں سے باہر سے گئے ہو تو یہ بتاؤ کہ آپ کیا سجیسٹ کرو گے, آپ کیا چاہو گے کہ حکومت پاکستان کو یہ اور سہولتیں دینی چاہیے اگر وہ اپنی سیاحت کی انڈسٹری کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ پہلے تو اگر ہم ایک ٹرپ کے سٹارٹ سے شروع کریں تو ایز لیٹ سے کوئی بھی یہاں پہ میرے کام وغیرہ پہ کوئی بھی دوست ہوتے ہیں, وہ جب پوچھتے ہیں کہ کیسے جائیں تو پروسیس کیا ہوگا, کہ پہلے ان کو ویزا لینا پڑے گا. پاکستانی ویزا لینے کے لیے کافی
ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو وہ ایک چیز ہے جو بہتر ہو سکتی ہے کہ جیسے ٹرکی آن ارائیول ویزا ہوتا ہے یا ای ویزا ہوتے ہیں، تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو بڑا ایزی ہو سکتا ہے ٹورسٹس کے لیے، تو وہ ہم اور بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارا انفراسٹرکچر ان جنرل، اگر آپ اسلام آباد سے نارتھ کی طرف جائیں تو ٹو مائی سرپرائز وہ بہت ہی بہترین تھا، جو کراکرم ہائی وے ہے، جو روڈیں ہیں بہت زبردست، لیکن وتھ ٹائم میرے خیال میں یا گورنمنٹ کے ایک ایڈ یا پش کے ساتھ ہمیں وہاں پہ زیادہ ہوٹلز، زیادہ ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے ان ہوٹلز میں، اور فیسلٹیز جس کی وجہ سے وہ پھر وہاں پر آ سکتی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ دوسرے نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہو گے؟ یہ کچھ ذریعہ آمدنی بھی بن سکتا ہے، اکنامیکلی کچھ وائبل ہے کہ نوجوان ادھر سوچیں آنے کے لیے؟ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہاں پر بہت زیادہ ٹائم آپ کو اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے، اور مجھے پرسنلی یوں لگتا ہے کہ کوئی چیز پارٹ ٹائم آپ اگر کرنا چاہو تو پارٹ ٹائم آپ چیز شوقیہ کر سکتے ہو، اگر آپ اس چیز کو اپنا سورس آف انکم بنانا چاہ رہے ہو تو پھر آپ کا کنسنٹریشن فل ٹائم ہونا چاہیے، اور اس پر محنت بھی فل ٹائم کے طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو ہاں پاسبل ہے، بہت سارے لوگ کریں، لیکن ورڈ آف کوشن یہ ہوگا کہ اس میں محنت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کو بہت زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے، اور بہت کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت لگنی ہے اس میں۔ تو دوستوں، آپ نے جواں سال شہباز خان کی یہ گفتگو سنی جو حال ہی میں ہنزا سے لوٹے ہیں اور بہت پرزور سفارش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں پر جانا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ان کا جو ویلا ویلاک ہے اس پر بھی جا کر دیکھیے گا، یہ اور بھی کئی ملکوں میں گئے ہیں اور انہوں نے بہت مزے کی گفتگو وہاں پر کی ہوئی ہے، اسے بھی ضرور دیکھیے، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہاں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر جو خصوصاً جو باہر کے لوگ جو دیکھ رہے ہوں، اگر انہوں نے حال ہی میں پاکستان میں کسی بھی جگہ سفر کیا ہو سیاحت کے لیے تو کہاں گئے، وہاں انہوں نے کیا دیکھا اور وہاں کے لیے ان کی کیا تجاویز ہیں، ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کے، تبصرے پڑھ کے، تو پھر اور لوگ بھی وہاں جانے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں۔